बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, नए आइडियाज़ और नई टिप्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और यहाँ पे कुछ किचन टिप्स और कुछ नए नए ट्रिक्स और आइडियाज़, कुछ हैक्स, जो भी इसको नाम दे लें, वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये 2 एग हैं, तो मैं 2 एग्स का क्या करने वाली हूँ और कौन सी टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कौन सी ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वो आप आगे जाके पता चल जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी कोई भी आपको टिप अच्छी लगे, तो आप उसका जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैं अंडों के साथ खेलना क्यों स्टार्ट हो गई हूँ, यहाँ पे इनको जिलट्टू की तरह मैं घुमा रही हूँ। असल में क्या हुआ है कि मेरे पास मैंने 2 अंडे बॉयल किए थे, जिनमें से एक मैंने अपने किटन को डाल दिया और एक अभी वैसे ही पड़ा हुआ था जो कि गलती से कच्चे अंडों में मिक्स हो गया। अब मुझे पता नहीं चल रहा था कि इसमें से बॉयल्ड कौन सा है और कच्चा अंडा कौन सा है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी पेश आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है कि अगर आपको दोनों अंडों में से कोई एक ये पता करना है कि इसमें से बॉयल कौन सा है और कच्चा अंडा कौन सा है, तो आपने इस तरह से जैसे मैं घुमा रही हूँ दोनों अंडों को घुमाना है और देखना है कि उनमें से तेज़ी के साथ या आसानी के साथ कौन सा अंडा घूम रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं दोनों को घुमाऊंगी, तो एक बड़ी इजीली जो है वो घूमता है, दूसरा थोड़ा हल्का हल्का सा ट्विस्ट करता है। तो जो तेज़ी से घूमता है वो पहचान है उबले हुए अंडे की, और जो कम घूमे, कम इस तरह से ट्विस्ट हो, तो वो है कच्चा अंडा। ये मैं आपके सामने आपको दिखा रही हूँ कि अगर कोई इस तरह का मसला हो और आप इस तरह से इसको पहचान कर सकते हैं, बआसानी पहचान कर सकते हैं, और अपने अगर बॉयल्ड एग कच्चे अंडे में मिक्स हो जाए तो इस तरह से उनको आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये मेरा बॉयल्ड एग जो है ये तेज़ी से ट्विस्ट करेगा, और जो ये कच्चा अंडा है वो ट्विस्ट करने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वो वहीं पे रुक जाता है। तो आप इस तरह से इनको सेपरेट कर सकते हैं अगर कोई इस तरह का मसला जो है कभी भी होता है। कि अक्सर जैसे मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने ये किए थे और मुझे पता था कि इस तरह से इनको पहचान इनकी कर ली जाती है, तो मैंने सोचा कि चलें ये मैं ट्रिक आपके साथ भी जो है ये शेयर कर दूं कि अगर आपके साथ कभी ऐसा मसला हो तो आप भी इस तरह से अलग कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक जो है वो अभी मैंने आपके सामने एक एग को कच्चे को तोड़ा है, उसके मेरे पास छिलके थे, और बॉयल्ड एग को भी मैंने छीला, उसके भी मेरे पास जो छिलके थे। तो कभी वैसे तो हम छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या करें कि इन छिलकों ये भी बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, और स्पेशली ये पौधों के लिए, क्योंकि ये एग के जो शेल्स हैं, ये एग के जो छिलके हैं ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ऑलमोस्ट इसमें 96% जो होती है ना कैल्शियम कार्बोनेट होती है, और ये पौधों की बहुत ही अहम ज़रूरत है, यानी पौधों के लिए कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही उसकी अहम न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये मुफ्त में हमें मिल जाती है इन छिलकों से। तो अगर हम अपने ये इस तरह से कोई गमलों में हमने पौधे घर में लगा के रखे हुए हैं, तो डेली बेस पे हमारे घरों में बहुत ज़्यादा एग्स यूज़ होते हैं, नाश्ते में यूज़ होते हैं। तो बजाय इसके कि हम इनके छिलके जो हैं वो फेंक दें, तो इस तरह से इनको छोटा क्रश करके किसी फोक के साथ या हाथ के साथ, तो जितने भी हमारे प्लांट्स हैं ये जो हमने गमलों में लगा के रखे होते हैं, तो ये एग शेल जो होते हैं ये हम इनकी ऊपर मट्टी के ऊपर अगर ऐड कर दें, तो ये जितनी भी मट्टी की एसिडिटी होती है ना उसको ख़त्म करते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट पौधों की खुराक के तौर पर मट्टी के अंदर शामिल हो जाता है, और पौधों की उसमें ग्रोथ में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो ये मेरे पास तो फ़िलहाल यानी ये 2 एग्स के थे, तो ये किचन में ही मैंने ये छोटा सा मनी प्लांट रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मिट्टी के अंदर भी इसको जज़्ब भी कर सकते हैं, ऊपर भी डाल सकते हैं। वैसे भी ये डेकोरेशन के तौर पर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं कि ऊपर से आपको मिट्टी नज़र नहीं आएगी, और क्रश करके आप इसके ऊपर इस तरह से डाल सकते हैं। नेक्स्ट मेरी टिप है कि ये घर में हमने मसाला जात रखे होते हैं, स्पेशली इसमें जो ये सेपरेट हमने ज़ीरा रखा होता है, जो अक्सर हम रायता वगैरह में यूज़ करते हैं या किसी भी सब्ज़ी में यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा पहले भून के तो फिर डालते हैं, क्योंकि भूनने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, खुशबू भी तेज़ हो जाती है, जायके में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। तो उसके लिए क्या करें कि आप जितना भी आप घर में ला के ये रखते हैं ना, तो उस सारे को ना ड्राई रोस्ट ऑलरेडी पहले से ही करके तो रख लेना चाहिए, बजाय इसके कि जब भी हम इसको यूज़ करते हैं हम ऑलमोस्ट भून कर ही यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से
اکٹھا ہی ڈرائی روسٹ کر لیں، اور ڈرائی روسٹ کر کے تو اس کو کسی بھی کنٹینر میں یا جس جار میں بھی ہم رکھتے ہیں جیسے بھی، تو اس کو سیو کر کے رکھ لیں، اور جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی تو یہ بھنا ہوا زیرہ ہم استعمال کر لیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے یہ جتنا بھی زیرہ تھا اس کو میں نے یہاں پہ ڈرائی روسٹ کر لیا ہے اور پلیٹ میں ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھا ہے تاکہ ٹھنڈا ہو جائے، اور ٹھنڈا ہونے کے بعد میں نے اس کو کنٹینر میں ڈال لیا۔ اب کسی بھی چیز کے اندر یوز کریں گے تو اس کی خوشبو بھی بہت تیز ہو جاتی ہے، اور ذائقہ بھی بہت زبردست ہو جاتا ہے، اور ذائقہ بھی اس کا بہت تیز ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹپ کی طرف، اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایلو ویرا کی جیل مجھے چاہیے تھی، اور یہ اکثر گھروں میں ہم نے یہ پلانٹس لگا رکھے ہوتے ہیں کیونکہ بہت فائدہ مند ہے، مختلف کاموں میں یوز ہوتی ہے، اور ہم اپنے ہیئرس کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، اپنے اسکن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آج میں آپ کو یہ نہیں بتانے والی کہ میں اس کا استعمال کس لیے کر رہی ہوں، یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم اس کا استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ کسی بھی مقصد کے لیے۔ اگر ہم نے اپنے ہیئرس کے لیے اس کا استعمال کرنا ہے، یا اسکن کے لیے، یا کوئی بھی ہم نے اس کا ماسک بنانا ہے کسی بھی مقصد کے لیے، تو اس کے لیے ڈائریکٹ اس کو کبھی بھی یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ڈائریکٹ استعمال کرنے سے نا یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک یلو لکوڈ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی ٹاکسک ہوتا ہے اور اسکن کے لیے ہارمفل ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو اسکن پہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس سے الرجی ہو سکتی ہے، ریشز ہو سکتے ہیں، ایچنگ کا ایشو ہو سکتا ہے، تو اس کو استعمال کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو اس کو ہم کس طرح سے اس کے اندر سے ڈسچارج کر سکتے ہیں، تو آپ نے یہ ایلو ویرا لینی ہے اور اس کو کم از کم 1 گھنٹے کے لیے پانی میں اس طرح سے نا ڈپ کر کے رکھ دیں۔ تو یہ دیکھیں آپ جتنا بھی یہ پانی بھی یہاں پہ یلو ہو گیا، جتنا بھی وہ یلو لکوڈ ہے وہ سارا ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو ڈائریکٹ اگر پانی میں نہیں نہ رکھ سکتے تو اس کو بالکل کھڑی پوزیشن میں اس کو کہیں آپ رکھ دینا، اور اس کو 3 سے 4 گھنٹے اس طرح سے پڑے رہنے دیں، تو بھی وہ سارا لکوڈ جو ہے نا نکل جاتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ آپ اس کو پانی میں اس طرح سے ڈپ کر کے رکھیں تو یہ جتنا بھی ہارمفل مٹیریل ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے، اور آپ اس کا استعمال بآسانی بعد میں کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو کیسی لگی آپ کو یہ میری ٹپ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ہے یہاں پہ میں ویسٹ بوٹل کا استعمال کر کے میں ایک قسم کا آرگنائزر بنا رہی ہوں، آرگنائزر کہہ لیں یا ایک بہت ہی یوزفل چیز بنا رہی ہوں۔ یہاں پہ میں نے ایک ویسٹ بوٹل لی ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے سینٹر سے کٹ کر لی ہے۔ آپ چھری گرم کر کے کاٹ لیں، تھوڑا سا اس پہ بنا لیں چھری گرم کر کے، یا آپ سیزر سے کاٹ لیں تو وہ سیزر سے بھی بآسانی جو ہے اس کی کٹنگ ہو جاتی ہے۔ آپ اس طرح سے جس طرح سے یہ میں کٹنگ کر رہی ہوں، پہلے آپ کسی مارکر کے ساتھ اس کو نشان بھی لگا سکتے ہیں، میں بنا مارکر کے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیسے کٹنگ کرنی ہے، اور آپ کو لگ گیا ہوگا کہ اس طرح سے راؤنڈ جو ہے میں نے اس کی کٹ کر لی ہے۔ بعد میں اس کے جو یہ کنارے ہیں، یہاں سے کارنر ہیں، یہ تھوڑے شارپ ہیں، یہاں سے میں راؤنڈ کٹنگ کر کے اس کو اس طرح سے اسموتھ کر لوں گی۔ اور کٹنگ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو لگے کہ یہ اسموتھ نہیں ہے تو آپ کسی چھری کو گرم کر کے اس کے اوپر اس طرح سے پھیر دیں تاکہ یہ اس کے ایجز جتنے بھی ہیں یہ اسموتھ ہو جائیں، کسی قسم کا اس ہاتھوں وغیرہ کو نہ لگ جائے۔ یا آپ آئرن گرم کر کے، استری گرم کر کے اس کے اوپر بھی اس کو اگر آپ رکھیں گے نا تو یہ بڑے اسموتھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ میں نے اس طرح سے ایک یہ کاٹ لی ہے، یہ کیا ہولڈر کہہ لیں کہ ہولڈر ٹائپ ہے، یہاں پہ میں نے اس کا کیپ اتار لیا، اور یہ میرے پاس اسپرے پینٹ پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلو یہ میں اس کے اوپر کر دیتی ہوں، تھوڑا اس کی لک چینج ہو جائے گی اور ویسے بھی اچھا لگے گا۔ نہ بھی کریں تو بھی ہے، ہم نے اس سے کام لینا ہے، ضروری نہیں کہ اس پہ اسپرے کریں، ہاں اگر ہے اویلیبل ہے تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے اسپرے کیا، اور یہ دیکھیں یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا ہولڈر بن گیا۔ آپ اس کا استعمال اپنے آٹے والے باکس میں رکھ سکتے ہیں، اپنے یہ چاولوں والے باکس میں رکھ سکتے ہیں، اور اس سے ایزیلی آپ ڈال سکتے ہیں۔ جب بھی ہم نے چاول وغیرہ نکالنے ہو، آٹا نکالنا ہو، تو ہم کوئی نہ کوئی برتن پکڑتے ہیں، گلاس پکڑتے ہیں، پلیٹ پکڑتے ہیں، اس سے نکالتے ہیں۔ تو یہ سمپل سا آپ اس خالی بوتل سے اس طرح سا ہولڈر ریڈی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹپ جو ہے یہ میری کٹنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ اس طرح سے آلو کے باریک چپس کاٹنے ہیں، یا پیاز کو باریک کاٹنا ہے لچھوں کی فارم میں، تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کٹر نہیں ہے تو ہم اس طرح سے چھری سے اس کو پکڑ کے کاٹتے ہیں، تو اسے ہمارے کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح سے آپ فورک کی مدد سے اس طرح آلو کو گرپ کر لیں تو بآسانی آپ اس کے جتنے بھی باریک کاٹنے چاہتے ہیں، اس کے پیسز آلو کے کاٹنا چاہیں یا کسی اور چیز کے، آپ ٹماٹر کے پیسز بھی اس طرح سے باریک کاٹنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ یہ اس طرح سے اگر آپ نے پیاز کاٹنا ہے، یہ پیاز کو گرپ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ بہت زیادہ
ہاتھ میں یعنی یہ قابو نہیں آتا ہے، پھسلتا ہے، اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑ کے کٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور جس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہاتھ کو کٹ لگنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس طرح سے فورک سے اس کی گرپ کر لیں تو بآسانی ہم اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی سبزی کی، آپ ٹماٹر لے لیں، آلو لے لیں، پیاز لے لیں، یا آپ نے کھیرا کٹنگ کرنی ہے کوئی بھی، تو اس طرح سے آپ فورک کے ساتھ اس کو گرپ کریں اور بآسانی اس کی کٹنگ کر لیں۔ نیکسٹ ٹپ میں فورک کا استعمال کرنے والی ہوں، اگر ہم کٹنگ میں یہ ہماری مدد کر سکتا ہے اور ہمارے کام کو آسان کر سکتا ہے، تو یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے یہ ہمارے لیے کام کو آسان کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے آلو بوائل کیے تھے اور میں بنانے تھے آلو کے پراٹھے، اور جلدی تھی، بیٹے نے جانا تھا، میں ویٹ نہیں کر سکتی تھی کہ اس کو میں ٹھنڈا بھی کروں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آلو کے اندر سے بھی ابھی جو ہے دھواں بھی نہیں کر رہا ہے، اور ایک تو یہ مجھے گرم گرم ہاتھوں سے پکڑے نہیں جا رہے، تو دوسرا صحیح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھیلا بھی نہیں جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے چھلکے اتر رہے ہیں۔ تو ایک یہ فورک کی مدد سے ہم ایک ہی ٹائم میں دو کام اس کے کریں گے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ اس سے آلو ساتھ ساتھ کرش بھی ہوتے جائیں گے، اور دوسرا بآسانی جو ہے اس کے چھلکے بھی بڑی آسانی کے ساتھ سیپریٹ ہو جاتے ہیں آلو کے ساتھ، اور بعد میں آپ اس کو پکڑ کے باہر نکال سکتے ہیں۔ سمپل آپ نے دو پیسز اگر کیے ہوئے ہیں آلو کے تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ نے پورے ثابت آلو جو ہیں وہ بوائل کیے ہوئے ہیں تو بھی آپ اس کو اس طرح سے پکڑیں، اور فورک کی مدد سے اوپر سے آپ نے تھوڑا سا اس کو پریس کرنا ہے، تو سمپل ایزی بوائلڈ آلو ہوتے ہیں، ایزیلی پریس ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھلکے کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے نا سیپریٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ بآسانی اس کو اوپر سے اس طرح سے پکڑ کر سیپریٹ کر سکتے ہیں، اور ایک ہی ٹائم میں آپ کے دو کام ہو گئے ہیں، یعنی آلو چھیلے بھی گئے ہیں اور ساتھ ساتھ کرش بھی ہو گئے، ان کو دوبارہ بعد میں پیسنے کی یا کرش کرنے کی ہمیں ضرورت بھی پیش نہیں آئی ہے۔ اور یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے دیکھنے میں، اور لیکن ہمارے کام کو کس طرح سے یہ آسان بنا سکتی ہے، اس کا اندازہ ہمیں بعض اوقات نہیں ہوتا ہے، اگر جب ہم اس کا استعمال کریں تب بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے کام کو آسان بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے ٹائم کی بھی بچت کر سکتے ہیں، کہ ایک ہی ٹائم میں ہم نے دو کام ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ اس سے کر لیے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹپس بھی پسند آئی ہوں گی۔ نیکسٹ میری ٹپ ہے کہ یہ چولہے کی صفائی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، ویسے تو یہ میں اس کو روزانہ صاف کرتی ہوں، لیکن یہ اس کا ویسے یہاں سے کلر جل کے تو اس طرح سے ہو گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کو صاف نہیں کیا ہوا۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ چولہے کے اوپر عموماً دودھ بوائل ہو جاتا ہے یا چائے بوائل ہو جاتی ہے، اور وہ سارا نیچے گر جاتا ہے، ذرا سا ہمارا دھیان ادھر ادھر ہٹا نہیں ہے تو چیزیں ابل کر نیچے گر جاتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچن کاؤنٹر نیچے سے سارا وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور بڑا ہمیں چولہا اٹھا کے ہر چیز کو پھر صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو سمپل اگر اس طرح سے کوئی پرانی پلیٹ، جیسے یہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی، یہ میرے استعمال میں نہیں آتی، اس طرح سے ٹوٹی ہوئی یا پرانی پلیٹس کوئی بھی ہیں اس طرح سے، تو ہم یہ برنر جو ہوتے ہیں چولہے کے، جہاں پہ نیچے اسپیس بنی ہوتی ہے، وہاں پہ اگر اس کو اس طرح سے سیٹ کر کے رکھ دیں، اور کبھی اس طرح کا کوئی ایشو ہو جائے، کوئی بھی چیز ابلے یا کوئی اور چیز گرتی ہے نیچے، تو وہ جتنا بھی دودھ یا چائے وغیرہ ہوگی نا، وہ اس پلیٹ کے اندر ہی جائے گی، اور ہمارا کچن کاؤنٹر بالکل صاف رہے گا۔ اس کو پھر بعد میں ہمیں زیادہ مشکل نہیں پیش آئے گی پوری سلیب کو صاف کرنے کے لیے۔ سمپل آپ پلیٹ باہر نکال لیں اور اس کو واش کر کے دوبارہ سے نیچے ایڈجسٹ کر کے رکھ دیں، تو اس طرح سے ہم اپنے چولہے کو صاف رکھ سکتے ہیں، اس کو گندا ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں جی آج کی میری ٹپس آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اگر پسند آئی ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے آپ نے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی ٹپ جو ہے وہ اچھی لگی ہے۔ تو میری ویڈیو کو آپ نے اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ ان کو بھی میری ٹپس سے کچھ فائدہ پہنچ سکے اور ان کے میں کام آ سکوں۔ اور جو نئے ہیں میرے چینل پر، وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، اور جی میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، کیونکہ آپ کا لائک مجھے مزید موٹیویشن دیتا ہے، تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح سے اچھی ویڈیو بنا کر پیش کرتی رہوں جی۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا جی۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی۔ اللہ حافظ۔